बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटी पैदा हुई तो शौहर ने नफरत में बेटी को घर के सिहन में गड्ढा खोद कर दफन कर दिया और मुझे साथ लेकर परदेश चला गया। मैंने झगड़ा किया तो शौहर ने मुझे बहुत मारा और कहा कि तुम्हें भी बेटी के साथ ही दफन कर दूंगा। मैं मजबूर होकर खामोश रही और बेटी को याद करती रही। 10 साल बाद जब मैं वापस आई तो मैं दौड़कर इसी जगह गई जहां मेरी बेटी को दफन किया गया था। मगर वहां पहुंचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आधी रात का वक्त था। मैं गहरी नींद में सो रही थी जब मैंने वो ख्वाब एक बार फिर से देखा जो पिछले कितने सालों से मुझे नजर आ रहा था। इसमें गैर वाज़ेह एक बच्चे का चेहरा था। इस बच्चे के रोने की आवाजें मेरे कानों से टकरा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे माँ कहकर पुकार रहा हो और फिर उसे मुझसे दूर कर दिया गया हो। अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैं उठकर बैठ गई। मेरा सांस तेज तेज चल रहा था। ये ख्वाब मुझे कई पिछले सालों से दिखाई दे रहा था। हर बार की तरह इस बार भी मैं अजियत में बुरी तरह मुब्तला हो गई थी। मैंने अपने पहलू में सोए हुए अपने शौहर की तरफ देखा। इनकी नींद कितनी पुरसकून थी, कितना इत्मीनान था इनके चेहरे पर, जैसे कुछ हुआ हो इस बात से इसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ मुनीब, आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं एक बार फिर से रो पड़ी, एक बार फिर से तड़प गई, बिखर गई, मगर कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। अगले दिन मामूल की तरह अपने दिन का आगाज किया। मेरे शौहर ने मुस्कुराते हुए नाश्ता किया, फिर अपने ऑफिस चले गए। पूरा दिन मैं इनके जाने के बाद भी उसी ख्वाब के बारे में ही सोच रही थी। ये तन्हाई थी और मैं एक थी। तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती थी। बहुत दिल चाहता था कि मेरे साथ कोई हो जो मेरी तन्हाई बांटने वाला होता। काश मेरी बेटी मेरे पास होती। इससे ज्यादा सोचना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तकलीफ के एक नए एहसास के साथ मैं तड़प जाती थी। शाम बीत गई थी, काफी वक्त हो गया था। अभी तक मेरे शौहर घर नहीं आए थे। इस वक्त तक वो अमूमन घर आ जाते थे। जब कभी देर हो गई तो मुझे परेशानी होने लगती। इनका नंबर मिलाने लगी, मगर नंबर मुसलसल बन जा रहा था। क्या वजह है? वो अब तक कहाँ मसरूफ है जो कॉल नहीं उठा रहे? परेशानी से मेरा बुरा हाल हो गया था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने मोबाइल ऑन करके कान के साथ लगाया तो जो बात मुझे सुनाई दी, इसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। वो मेरे शौहर का दोस्त था जिसने बताया कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया, मगर वो खतरे से बाहर है। ठीक है, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। मगर मैं कैसे परेशान ना होती? मेरे सर के साईं का एक्सीडेंट हो गया था, वो खतरे में थे। मैंने उस हड़बड़ा कर पूछा। जब तक मैंने अपने शौहर को अपनी आंखों से न देख लिया तब तक मैं तसल्ली नहीं होगी। मैं श्रे शौहर की दोस्त के बाद में बिल्कुल गलत कहा था। इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इन्हें बहुत चोटें आई थी, टांग में, बाजू में, सर में भी। कितने वक्त के लिए वो चलने फिरने से कासिर हो गए थे। मुझे अपने सामने देखकर इनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली देने लगे। मैं ठीक हूँ शुमाइला, मेरी फिक्र मत करो। अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है। तुम नहीं जानती मैं मौत को करीब से देख कर आया हूँ। मेरी कैसी हालत है इस वक्त, कर्ब के एक नए जहां से गुजर रहा हूँ। तुम प्लीज इस तरह से मत रो। तुम्हारा रोना मुझे और भी ज्यादा तकलीफ दे रहा है, परेशानी में इजाफा कर रहा है। मैंने दिल जान लगा कर इनकी खिदमत की। मेरी तवज्जो और मोहब्बत से वो चंद दिनों में ही सेहतयाब हो गए थे, चलने फिरने के काबिल हो गए थे। मगर मैंने ये बात नोट की थी कि मेरे शौहर के रवैये में बहुत तब्दीली आ गई थी। वो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे थे। हर वक्त फिजाओं में घूरते रहते, कुछ सोचते रहते। पूछती मैं, आप क्या सोच रहे हैं, किस बात पर परेशान है? तब वो फीका सा हंस कर खामोश हो जाते। एक दिन मैं सो रही थी जब आधी रात को अपने शौहर के रोने की आवाज पर मेरी आंख खुल गई थी। हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हो गया है? आप इतना क्यों रो रहे हैं मुनीब? आपकी तबीयत ठीक है? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को फोन करूं? मैं एक ही सांस में कितने सवाल पूछ डाले। तब उन्होंने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया था। मुझे वो रात याद आ रही है शुमाइला। अपने गुनाह को, अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है। मैंने इस दिन वो सब क्यों किया? क्यों अपनी बेटी को अपने हाथों से खो दिया? अल्लाह की रहमत को खुद से दूर कर दिया। काश मैं ये सब न करता। काश तुम मुझे रोक लेती तो आज ये सब न होता। आज हमारी बेटी हमारे पास होती। 10 सालों में पहली बार मेरे शौहर ने इस बारे में मुझसे बात की थी, और वो भी इस तरह से कि इनकी तकलीफ पर मैं खुद भी तड़प उठी थी। ये भूल गई कि इस वक्त मेरे शौहर ने मुझे कितनी तकलीफ दी थी।
میں کتنا روئی تھی، ان کے پاؤں پڑی تھی کہ میری بیٹی کو مجھ سے مت چھینے، اس معصوم کا کیا قصور، مگر ان پر تو جیسے شیطان سوار تھا۔ انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور اب وہ خود اس بات پر پچھتا رہے تھے۔ میں اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھنے لگی، کہنے لگی، شاید اسی بات پر ناراض ہو کر اللہ نے ہمیں دوبارہ اولاد دینے کے قابل نہیں سمجھا، دوبارہ اللہ نے ہمیں خوشخبری نہیں دکھائی، کاش ہم اس کی رحمت سے یوں منہ نہ موڑتے۔ میں یہ کہتے کہتے رک گئی، یہ سب آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ آپ کے اپنے گناہ آپ کے سامنے آئے ہیں، جنہوں نے آپ کے ضمیر کو ایک نہ مٹنے والی خلش میں مبتلا کر دیا، مگر وہ پہلے ہی سے تکلیف میں تھے۔ اس طرح کے الفاظ ادا کر کے میں ان کی تکلیف میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب ہر روز ایسا ہی ہونے لگا، آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتے، پھر اسی طرح رونے لگتے۔ وہ مجھ سے کہتے کہ خواب میں مجھے اس لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ مجھے پکار رہی ہو، جیسے مجھ سے فریاد کر رہی ہو کہ میرا اس میں کیا قصور تھا جو آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا، مجھے زندہ درگور کر دیا، آخر کیوں؟ انہیں روتا ہوا دیکھ کر میری بھی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ واقعی جو ہوا تھا وہ بہت غلط تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط ہوا تھا۔ جب وہ پہلے سے بہتر ہوئے تو کہنے لگے، چلو ہم پاکستان چلتے ہیں، ہم پاکستان چلیں گے، اپنے اسی گھر میں رہیں گے جہاں پر ہماری بیٹی ہے۔ ان کی حالت تو جیسے پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، ہر وقت پچھتاوا، احساس ندامت نے انہیں اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ بار بار ایک ہی بات کرتے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات ماننے پر ہمیشہ کی طرح مجبور ہو گئی تھی۔ وہ کہ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں جانا میرے لیے آسان نہیں ہوگا، اس گھر میں میری بہت ساری یادیں جڑی ہیں، بہت سے خوبصورت لمحات میں نے اس گھر میں گزارے تھے، اور وہ دردناک لمحہ بھی تو اسی گھر میں میرے سامنے پیش آیا تھا۔ اگر میں وہاں پر گئی تو کیا وہ رات مجھے دوبارہ یاد نہیں آئے گی؟ میں اس تکلیف کو بھول پاؤں گی؟ میرے شوہر کے ساتھ خوابوں کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا، جیسے کبھی مجھے یہ خواب نظر آتے تھے۔ میں گناہگار نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مجرم تصور کرتی تھی۔ میرے شوہر نے توبہ کر لی، بہت بڑا جرم کیا تھا، ان کے اس احساس ندامت کا یہ عالم ہوگا۔ ہم لوگوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا، میرے شوہر نے یہاں پر سب کچھ وائنڈ اپ کر دیا، یہاں پر جتنی بھی جائیداد تھی بیچ دی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگے، اب میں دوبارہ یہاں پر نہیں آنا چاہتا، اس سرد ملک نے میرے جذبات کو بھی بالکل سرد کر دیا، اس ملک نے مجھ سے بہت کچھ چھینا ہے، میں نے یہاں آ کر برائی کا راستہ اپنایا، گناہوں کی دلدل میں دھنستا گیا، مگر اب نہیں، اب میں مزید خود کو اس ملک میں برباد نہیں کر سکتا، ہمیں اپنے ملک واپس جانا چاہیے۔ مجھے خوشی تھی میرے شوہر واپس اپنے راستے پر آ گئے تھے، انہوں نے برا رویہ چھوڑ دیا تھا۔ آج سے پہلے وہ لڑکیوں کے ساتھ عشق و عاشقی کے چکر میں پڑے رہتے، ان کے ساتھ غلط کام کرتے، کتنی لڑکیوں کو انہوں نے شادی کا جھانسا دیا، کتنیوں کے ساتھ محبت کا راگ الاپا، اور پھر کتنیوں کے ساتھ وقت گزاری کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ میرے شوہر ایک بھنورا صفت آدمی تھے، جنہیں لڑکیوں سے صرف وقتی لذت درکار ہوتی تھی، پھر وہ ان سے بددل ہو جاتے۔ نہ جانے مجھ میں انہیں ایسی کون سی خوبی نظر آئی تھی جو انہوں نے مجھ سے شادی کر لی۔ ہماری واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا، اور میں جہاز میں بیٹھتے ہی واپسی کا سفر کرتے ہوئے اپنی ماضی میں بھی کھو سی گئی تھی۔ میں ایک نادان سی لڑکی تھی، اس وقت ایف اے پارٹ 2 میں تھی۔ اس دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پیدل ہی گھر کی طرف آ رہی تھی، جب میں نے ایک بات نوٹ کی کہ ایک گاڑی مسلسل میرے پیچھے آ رہی ہے۔ میں نے 2-3 بار پلٹ کر دیکھا، میری سہیلیوں نے بھی اس طرف میری توجہ مبذول کروائی تھی، مگر میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور ان کی باتوں کو سنی انسنی کر دیا۔ مگر اب یہ معمول بن گیا تھا، جب بھی چھٹی کے بعد اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر کی طرف آتی تو ایک گاڑی روزانہ ہمارا پیچھا کرتی، اور ایک دن وہ گاڑی میرے عین سامنے آ کر رک گئی۔ میں بری طرح گھبرا گئی، گاڑی سے ایک نوجوان لڑکا نکل کر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم اور ایک سوٹڈ بوٹڈ امیر آدمی تھا، جو اپنی گہری آنکھیں میرے چہرے پر گاڑے مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی، زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے مجھے اس طرح غور سے دیکھا تھا۔ میرا گھبرانا فطری تھا، میں وہاں سے جانے لگی، جب اس نے دوبارہ میرا راستہ روک لیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا کرتی ہو؟ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ دیکھیں، میرا جو بھی نام ہے، اس بات سے آپ کو کیا لینا دینا؟ میں ایک شریف لڑکی ہوں، غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اب بار بار میرے راستے میں مت آیا کریں، ورنہ میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ میری بات پر وہ کھل کر ہنس پڑا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ اس کی اس بات پر میرا چہرہ لال پڑ گیا۔ دیکھیں، اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں، اور آپ ہیں جو اتنے بیہودہ سوالات پوچھ رہے ہیں۔
میری سہیلی شبو میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچ کر وہاں سے آگے لے کر جانے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ تم کیوں اس آدمی کے منہ لگ رہی ہو؟ اگر ہمیں محلے کے کسی آدمی نے دیکھ لیا تو ہمارا جینا حرام ہو جائے گا۔ ناک کٹ جائے گی، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مرواؤ گی کیا؟ میں بھی تیزی سے قدم اٹھاتے شبو کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے جب ہم نے یہ بات محسوس کی کہ اب اس گاڑی نے میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں خود کو پرسکون ہوتا محسوس کر رہی تھی، مگر اب میرا یہ سکون عارضی ثابت ہوا تھا۔ اس دن جب میں گھر آئی تو وہ گاڑی میرے گھر کے سامنے کھڑی تھی اور شبو اور میں دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ یہ میرے گھر کیسے پہنچ گیا؟ کیا میری شکایت لگانے کے لیے آیا ہے؟ اس دن جو میں نے بدتمیزی کی تھی، شبو کہنے لگی اللہ خیر کرے گا، اگر اس نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو تمہارے ابو تو بہت غصے والے ہیں، وہ تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، کوئی سخت فیصلہ سنا دیں گے۔ میں ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ بیٹھک میں ابا کے ساتھ کوئی موجود تھا، مجھے اماں سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، گھر میں کون آیا ہے اماں؟ اماں کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور پھر جب میں کھانا کھانے کے لیے کچن میں آئی تب بیٹھک کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے اسی لڑکے کی آواز سنی تھی۔ میں دنیا میں اکیلا ہوں، کچھ سال پہلے میرے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں اکیلا ہی اپنا رشتہ لینے آ گیا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ آدمی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اپنا رشتہ لے آیا ہے۔ اماں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بات پر خوش ہوں یا حیران۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک جھلک دیکھ کر ہی وہ مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لے۔ آخر مجھ میں ہے کیا سوائے اچھی شکل کے؟ ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتی ہوں۔ وہ آدمی دیکھنے میں تو بہت امیر لگتا تھا، اس کے لیے رشتوں کی کیا کمی تھی؟ بھلا ابا نے زیادہ سوچنے کی مہلت نہیں لی تھی اور مجھ سے بھی میری رضامندی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میری شادی منیب کے ساتھ طے کر دی گئی۔ محض 1 مہینے کے بعد ہی میں دلہن بن کر منیب کے گھر آ گئی تھی۔ دل میں ہزاروں طرح کے وسوسے لیے اس گھر میں قدم رکھا تھا، مگر منیب کی محبت، توجہ، احساس نے میرے سارے وہم کو ایک ایک کر کے دل سے نکال دیا۔ اب میں اپنی خوش قسمتی پر رشک کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے اتنا چاہنے والا، اتنا محبت کرنے والا شوہر دیا۔ میں نے اس گھر کو دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ گھر نہیں بلکہ بہت بڑا بنگلہ تھا، جس میں بہت سارے نوکر تھے۔ ہر کام کرنے کے لیے ایک نوکر گھر میں موجود تھا۔ مجھے بھی کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، بس میں سارا دن گھر میں آرام کرتی۔ جب شام کو میرے شوہر گھر آتے تو مجھے لے کر گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے۔ جلد ہی اللہ نے مجھے یہ خوشخبری بھی دے دی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے شوہر تو بہت خوش تھے کہ ہماری زندگی مکمل ہونے والی ہے، مگر ایک دن انہوں نے بہت عجیب بات کہی۔ مجھے کہنے لگے میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹی نہیں، مجھے بیٹیاں پسند نہیں ہیں۔ میں تو یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے، اب یہ اللہ کی دین ہے، وہ ہمیں بیٹا دے یا بیٹی، جو بھی ہوگا ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ مگر اچانک ہی میرے شوہر کے چہرے پر پتھریلے تاثرات سج گئے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے صرف بیٹا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اچانک سے وہ غصے میں آ گئے تھے، سخت جملے بولنے لگے، تو میں حیران پریشان رہ گئی کہ اتنا محبت کرنے والا، احساس کرنے والا انسان اچانک اس قدر بدل کیسے گیا؟ اور وہ اتنی معمولی سی بات پر پھر خود ہی ان کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ منیب نے اپنے رویے کی معافی مانگی اور میں بھی آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد انہوں نے دوبارہ سے یہی بات کہی تو بری طرح میں گھبرا گئی۔ ایک بار جب میں ڈاکٹر کے پاس الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے پیٹ میں پلنے والی لڑکی ہے۔ میں پریشان تھی، اگر سچ میں میرے شوہر کو جو کہا وہ پورا کر دکھایا تو کیا ہوگا؟ مگر ویسے نہیں کر سکتے، کوئی باپ اپنی اولاد کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی۔ جس دن اللہ مجھے بیٹی کی رحمت سے نوازے تو اس دن میں بہت خوش تھی، مگر میرے شوہر بہت غصے میں تھے۔ خاموشی سے مجھے اسپتال سے لے کر گھر آئے۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، مگر گھر لاتے ہی وہ پھٹ پڑے تھے۔ تو میں کہا بھی تھا مجھے بیٹا چاہیے، بیٹی نہیں، تو ان کے الفاظ پر میں گنگ رہ گئی۔ اس میں میرا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تب انہوں نے میری بیٹی کو میرے ہاتھوں سے چھینا اور اسے لے کر غصے سے باہر نکل گئے۔ میں بھی گرتے پڑتے قدموں ان کے پیچھے آئی تھی۔ انہوں نے صحن میں گڑھا کھودا اور پھر بچی کو اس میں دفن کر دیا، اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا۔ میں بری طرح رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ بھلا اپنی بچی کو اپنی آنکھوں کے سامنے روتے ہوئے، سپرد خاک ہوتے ہوئے دیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔
آپ خدا کے لیے ایسا مت کریں، وہ ہماری بیٹی ہے۔ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں روتے ہوئے ان کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے تھے، مگر میرے شوہر کو رحم نہیں آیا تھا اور وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر چلے گئے تھے۔ اس وقت وہ بہت جنونی اور پاگل انسان لگ رہے تھے۔ پھر چند دنوں کے بعد ہی وہ مجھے لے کر بیرون ملک شفٹ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ان کا رویہ تو دوبارہ پہلے جیسا ہو گیا تھا، مگر وہ اس موضوع پر مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ میں جب بھی انہیں کہتی کہ آپ نے غلط کیا، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، تو وہ میری بات پر مجھے ڈانٹنے لگتے۔ مجھے اس واقعے کو بھول جانا چاہیے۔ اگر بیٹی بڑی ہوتی تو نہ جانے کیا کرتی۔ ہمیں اس کی وجہ سے منہ چھپانا پڑتا اور میں حیران تھی کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے تھے۔ آخر ان کے دماغ میں ایسی باتیں آئی تو آئی کیسے؟ کون تھا وہ انسان جو ان کے ذہن میں خرافات ڈال رہا تھا؟ پھر ایک دن مجھے اس بات کا جواب بھی مل گیا تھا، جب میں نے انہیں اپنے ایک دوست سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ اس سے کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کو پیدا کرتے ہی مار دیا، کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ جو گناہ میں کر رہا ہوں وہ میری بیٹی بھی بڑی ہو کر کرے گی۔ میری عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات تھے، غلط مراسم تھے۔ اگر میری بیٹی جوان ہوتی تو وہ بھی یہ سب کرتی۔ اس لیے میں نے اس کی جان لے لی۔ میں کسی کو بھی اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ میرا شوہر ایک زانی تھا، اور اس نے یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ اس کے گناہ پلٹ کر اس کی طرف نہ آئے۔ اس دن میں بہت روئی تھی، اللہ سے شکوہ بھی کیا تھا۔ اس نے مجھے کیسا شوہر دیا! ہمیشہ میں نے خود کو سمیٹ کر رکھا، کبھی کسی نامحرم سے بات کرنے کی دور کی بات، کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اور اللہ نے میرے نصیب میں ایک ایسا انسان لکھا۔ مجھے جتنا رونا، جتنا دکھ منانا تھا اتنا ہی کم تھا۔ اب میرے شوہر کو ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ نے انہیں بدل دیا۔ پورے 10 سال بعد میں نے اپنی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آئے تھے۔ ان کے گلے سے ملی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ میرے رونے سے گھبرا گئے تھے۔ کیا ہوا ہے بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اتنے وقت کے بعد آپ لوگوں کو دیکھا تو جذباتی ہو گئی تھی۔ میں اس دن امی ابو کے ساتھ ہی رک گئی۔ میرے شوہر بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ ایک دن ان کے پاس رہ کر پھر اگلے دن ہم لوگ اپنے گھر آئے تھے۔ جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پار کی تو میری نظر اس جگہ پر پڑی جہاں پر میرے شوہر نے بچی کو دفن کیا تھا۔ میں اس جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر آنسو نکل رہے تھے۔ میرے شوہر نے ایک نظر مجھے دیکھا۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ شاید وہ بھی اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بغیر رکے، بغیر کچھ کہے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور میں روتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے وہ زمین کھودنے لگی تھی۔ گھر میں نئے پرانے سبھی ملازم موجود تھے۔ پرانے ملازم مجھ سے حال احوال پوچھنے کے لیے میرے پاس آ گئے، اور سبھی حیران تھے کہ میں کیا کر رہی ہوں، اپنے ہاتھوں سے مٹی کو کھود کیوں رہی ہوں۔ اور میں روتے ہوئے اپنی بیٹی کو پکار رہی تھی، میری پیاری بیٹی، میں تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ میں روتے جاتی اور مٹی کو کھودتی جاتی۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ملازمہ کھڑی تھی۔ اس کا نام سلمہ تھا۔ وہ پچھلے 20 سال سے اس گھر میں کام کر رہی تھی۔ اب اچھی خاصی بوڑھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے حلقے میں سمیٹ لیا۔ آپ اس خالی مٹی میں کیا ڈھونڈ رہی ہو باجی؟ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس میں میری قیمتی چیز دفن ہے، میری متاع حیات یہاں پر محفوظ ہے، اسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ کہنے لگی، بی بی جی آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں چلیے، آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں، کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں روتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے کوارٹر میں آ گئی تھی۔ تبھی وہاں ایک چھوٹی سی بچی پر میری نظر پڑی، جس کے چھوٹے چھوٹے سنہرے بال تھے جو ایک پونی میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے سرخ رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا۔ کاپی ہاتھ میں رکھے ہوئے وہ اپنے اسکول کا کام کرنے میں مصروف تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی تھی۔ اس کی شکل مجھ سے اور میرے شوہر سے بہت ملتی تھی۔ جب اس نے غور سے میری طرف دیکھا تو میرا دل جیسے دھک سے رہ گیا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں تو بالکل میرے شوہر جیسی تھی، اور اس کے ہونٹ کے اوپر جو تل تھا وہ تو میری بچی کے چہرے پر بھی تھا۔ اسے میں نے غور سے دیکھا تھا، کتنی پیاری تھی وہ۔ مجھ سے زیادہ اس کی شکل، اس بچے کو دیکھ کر میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نے اس سے بہت زیادہ پیار کیا۔ میں روتی جاتی اور ساتھ کہتی جاتی، یہ بچی کون ہے، کس کی ہے؟ تب ملازمہ کہنے لگی، بی بی جی یہ آپ کی امانت ہے، آپ کی متاع حیات جسے آپ مٹی میں ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے میں نے مٹی سے نکال لیا تھا اور اسے ایک موتی میں ڈال لیا تھا۔ دیکھیں تو کتنی پیاری بچی ہے یہ، اور اس کی تربیت بھی میں نے بہت اچھی کی ہے۔ ملازمہ کی بات پر میں نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔
کیا مطلب؟ یہ بچی میری بات ادھوری رہ گئی تھی، کہنے لگی، اس رات جب صاحب جی نے بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا تھا اور جس طرح سے آپ رو رہی تھی وہ سارا منظر میں نے دیکھا تھا۔ باقی سبھی ملازم تو سو رہے تھے مگر میں جاگ رہی تھی۔ میں پچھلے کتنے سالوں سے بے اولاد اور بیوگی کے غم کو جھیل رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اولاد کے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے۔ گو کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی مگر میرے دل میں اولاد کی خواہش ضرور پیدا کی تھی۔ جیسے ہی آپ لوگ وہاں سے ہٹے تھے تو میں بچی کو لے کر جلدی سے کوارٹر میں آ گئی تھی۔ اللہ کا شکر کہ بچی بچ گئی تھی۔ اسی وقت میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور پھر گھر واپس آنے کے بعد میں اسے اپنے کوارٹر میں چھپا دیا تھا۔ میں نے صاحب جی سے کہا کہ کچھ دن گاؤں میں جانا ہے، ایک شادی ہے۔ صاحب جی نے مجھے چھٹیاں بھی دے دی تھی۔ میں آپ کے بچے کو لے کر گاؤں میں چلی گئی تھی۔ کچھ دن وہیں پہ رکی رہی۔ جب مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں تو تب میں بچی کو لے کر یہاں واپس آ گئی۔ سب کو میں نے یہی کہا کہ میری بہن کی بیٹی ہے، میری بھانجی ہے، مگر حقیقت وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ صاحب جی وقتی غصے میں ہیں، نہ جانے انہیں کس بات پر غصہ آیا جو وہ اپنی معصوم سی بچی پر نکال رہے ہیں۔ کل کو جب انہیں احساس ہوگا تو وہ ضرور اس بات پہ پچھتائیں گے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ انہیں زنیرہ کے بارے میں بتائیں گی تو وہ سن کر بہت خوش ہوں گے اور آپ کی زنیرہ سے نفرت نہیں کریں گے بلکہ اسے گلے سے لگا لیں گے۔ میری نظر دروازے پر پڑی تھی جہاں پر منیب کھڑے تھے۔ انہوں نے بھی یہ ساری باتیں سن لی تھی۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں۔ تم نے مجھے نئی زندگی کی نوید دی ہے۔ میں ہمیشہ اس جرم کے بوجھ تلے دبا رہتا۔ اتنے سالوں میں ایک دن بھی سکون کا نہیں سونا۔ آج تم نے مجھے میرے ضمیر کے بوجھ سے آزاد کر دیا۔ ہم دونوں نے زنیرہ کو گلے سے لگا لیا اور پھر اسے لے کر کمرے میں آ گئے۔ بچی ہم دونوں کو دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ ہم اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ ہماری ملازمہ کو ہی اپنی ماں اپنا سب کچھ سمجھتی تھی اور میں جانتی تھی کہ آہستہ آہستہ میں اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لوں گی۔ آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ آپ کی اس اسٹوری کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔